रियाना झटके से खड़ी हो गई और इन दोनों को बेयकीनी से देखने लगी। अभी उन्हें उन्होंने क्या कहा था, ये कैसे मुमकिन है, इन्हें ये कैसे पता चला? वो तानिया को बहुत अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि वो साले से बेहद मोहब्बत करती थी। वो कभी इसे ये नहीं बताती थी कि उसने अपनी बच्ची को खो दिया है। आखिरकार बच्ची को खोना किसके लिए इज्जतनाक नहीं होता, लेकिन अगर ये बात उसने खुद न छेड़ी हो तो सालिस कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये मियाँ दरअसल तानी की बेटी हो सकती है। तो फिर उन्होंने सच्चाई कैसे जान ली? शदीद सदमे में वो सामने खड़े हैरत से घूरती रह गई। इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग में तबसरों में भी बेशुमार सवालिया निशान छा गए। मदी के वकील भी बादम बखुद रह गए, जबकि तबसरे सवालिया निशानात से भर गए थे। उसने फौरन कहा, ये आप कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं मुतालिया के? नहीं, अब तो वो मुद्दा बन चुके थे। वकील ने रियाना की तरफ सीधी नजरें जमा दी। बतौर वकील अब वो हमेशा पुरस्कून रहता था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसने भी लाशौरी तौर पर गुस्से से रियाना को घूरा। इसने बुलंद आवाज में पुरजोर लहजे में कहा, जज साहब और जूरी की अरकान के हाथ में मौजूद सबूत ये साबित कर देंगे कि मैं बेतुकी बात कर रहा हूँ या नहीं। इन सबूतों में दो रिपोर्ट शामिल हैं। एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है जो मोहतरमा तानिया टर्नर और मोहतरमा मियाँ स्तंभ के दरमियान करवाई गई है, और दूसरी रिपोर्ट ये सबूत है कि मोहतरमा रियाना ने बच्ची चुराई थी। जिस दिन मोहतरमा टर्नर ने बच्ची को जन्म दिया, इसी दिन मोहतरमा रियाना ने स्विट्जरलैंड से वापसी का टिकट बुक करवाया। अगरचा वो अकेली गई थी, लेकिन वापसी पर उसके उनके पास एक बच्चा था। ये अल्फाज सुनकर रियाना के वकील के होश उड़ गए। आमतौर पर मुकदमे से पहले वकील अपने मुवक्किल की जाती जिंदगी की छानबीन जरूर करता है, ताकि दूसरी पार्टी अचानक कोई ऐसा सबूत न ले आए जिसके लिए वो तैयार ना हो। इसीलिए रियाना ने अपने वकील को पहले ही बता दिया था कि वो सालिस और तानिया के रिश्ते में बीच में आई थी। इसी वजह से वकील ने कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि तानिया रियाना के खानदान की तीसरी औरत थी, क्योंकि इसे डर था दूसरी पार्टी इसी बात को पलट करने में इस्तेमाल न कर ले। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा नाकाबिले यकीन मोड़ आ जाएगा। ये पलटा वो इतना बड़ा था कि रियाना और सालिस के दरमियान बच्ची की तहवील का मुकदमा सीधा रियाना के जुर्म के मुकदमे में बदल गया। उनके पास सबूत था, रियाना ने उनकी बच्ची चुरा ली। वकील को इस सबूत की असलियत पर शक भी न हुआ, क्योंकि जज और बाकी लोग यकीनन उसकी तस्दीक करते। वो तो सिर्फ रिहाना को सदमे और बदअतमादी के साथ घूर रहा था। उस लम्हे उसे यूं लगा जैसे उसका बतौर वकील करियर यहीं ख़त्म हो गया है। जब रिहाना ने देखा कि उसका वकील कुछ बोल नहीं रहा बल्कि सिर्फ उसे घूर रहा है, तो वो घबरा गई। वो अचानक खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सबूत झूठ है। तानिया ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, यह सबूत साबित करेगा मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं। डीएनए रिपोर्ट साफ बताती है कि मियाँ और मेरा 99% डीएनए मैच करता है। ये तमादु बिशमाल कभी झूठ नहीं बोलता। रियाना ने सख्त घूंट भरा और गैलरी की तरफ देखा। गैलरी में कारआर और जल बैठे थे। इस गैर मुतवक्का मोड़ पर जल में अचानक खड़ी हो गई। उसने लाशवरी तौर पर करार की तरफ देखा। करार भी इस अचानक इंकशाफ पर हैरान दिखाई दिया और जल को हैरत ज़दा नजरों से देख रहा था। जल ने होंठ खींचे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक करार के पीछे बैठे सालिस बोल उठा, मिस्टर मोर, अब तो आपको हकीकत समझ आ गई होगी। क्या अब भी आपको नहीं लगता रियाना जोन्स की कस्टडी के हक में खड़े होना गैर मुनासिब होगा? करार हकला गया। वो सिर्फ जल की वजह से और उनके पुराने ताल्लुकात की बुनियाद पर ही रियाना का साथ दे रहा था। आखिरकार अगर रियाना वाकई मियाँ की माँ है तो उस्तम फैमिली की हरकतें वाकई ज्यादती लगती थी। लेकिन अब अगर वो अब भी रियाना का साथ देता तो क्या वो बिला वजह मसला खड़ा करने के मुतरादिफ ना होता? इसने फनकार का जवाब दिया, बिल्कुल, एसन ऑर्गेनाइजेशन गैर मुतवक्का नहीं है। सालिस ने सर हिला दिया। फिर फौरन मिस्टर जोन्स की तरफ देखा, जो जल के करीब बैठे थे। इनकी आंखों में हैरत बिल्कुल मसनूई लग रही थी, बल्कि यूं मालूम होता था जैसे इन्हें अपनी बेटी की करतूत का बिल्कुल इल्म ही नहीं था। वो धीरे से बोले, मिस्टर जोन्स, क्या आप अब भी आप लोग रियाना की कस्टडी की
جنگ میں اس کا ساتھ دیں گے۔ جب کرال جیسا شخص پیچھے ہٹ گیا تو پھر مسٹر جونز میں کہاں اتنی ہمت تھی کہ وہ آگے بڑھتے۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے ہکلایا، مسٹر مہدی، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ ریانا نے ایسا کیا ہے۔ یہ سب اس نے اپنی مرضی سے کیا، اس کا جونز فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جل نے غصے سے مسٹر جونز کو گھورا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، کیا بیٹی کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ مسٹر جونز لا کر بولے، بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ مجھے کبھی توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا گھٹیا کام کرے گی، کسی کا بچہ چرا لینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جل گھبرا کر بولی، پھر بھی آپ اسے یوں کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ بس یہ دیکھتے رہیں گے کہ وہ جیل چلی جائے گی؟ سالس نے مزید کچھ نہ کہا اور خاموشی سے بیچ کی طرف دیکھنے لگا۔ اب یہ صاف ہو چکا تھا کہ کرال اور نہ ہی مسٹر جونز مزید مدد کرنے والے تھے۔ اس صورت میں جل اور ریانا کے پاس مزید شور مچانے کا کوئی جواز نہ بچا تھا۔ جج اور جولی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، پھر جج نے ریانا کی طرف دیکھا اور کہا، ہمارے پاس ثبوت ہیں، گواہ ہیں اور فزیکل ایویڈنس بھی موجود ہے۔ اب تمہارے پاس اور کیا کہنے کو بچا ہے؟ ریانا جان گئی تھی کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب اسے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس نے سیدھی تانیہ کی آنکھوں میں دیکھا اور ڈھٹائی سے چلائی، میں نے بچہ نہیں چرایا۔ ہاں، میں بیرون ملک گئی تھی، میں سوئٹزرلینڈ بھی گئی تھی، لیکن بچی مجھے وہاں ملی تھی۔ یہ تانیہ ہی تھی جس نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا تھا۔ جی ہاں، یہی سچ ہے جج صاحب، آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے۔ میں تو اس بچی کی جان بچائی تھی، بلکہ اصل میں تانیہ کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کہ اس نے اپنی نوزائیدہ بچی کو تنہا چھوڑ دیا۔ سب لوگ سکتے میں آ گئے، کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ ریانا اس وقت بھی ایسی باتیں کرے گی، یہاں تک کہ اس کا وکیل بھی خاموش بیٹھ گیا اور دفاع کرنے سے انکار کر دیا۔ جج نے تانیہ اور جوئل کی طرف دیکھا، تانیہ کی آنکھیں نم تھی، وہ خاموش رہی۔ جوئل کا جبڑا بھینچا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ہمیشہ والی مسکراہٹ غائب تھی۔ ان کا وکیل اپنی جگہ پر کھڑا مسکرا کر بولا، مس جونز، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ آپ اتنی ضدی نکلیں گی۔ لگتا ہے آپ حقیقت کے سامنے آنے تک امید لگائے رکھنا چاہتی ہیں۔ جج صاحب، میرے پاس چند مزید ثبوت موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ بچی کو چرایا گیا ہے۔ اسی دن مس ٹرنر کے اسپتال میں داخلے کے وقت مس جونز نے 2 نرسوں کو رشوت دی تھی اور اس طرح اس نے بچے کو اسپتال سے چرایا تھا۔ اور مزید یہ مالیاتی ریکارڈ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ میری موکل مس تانیہ ٹرنر نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے ان برسوں میں کتنا پیسہ اور محنت لگائی تھی۔ جج صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مس جونز اب بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے۔ جتنا زیادہ ریانا سے مقدمے میں جہاں ثبوت بالکل واضح تھے اپنے جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کرتی تھی، اتنا ہی اس کے لیے عدالت میں کسی رحم کی گنجائش کم ہوتی گئی۔ اس کی جد و ڈرمی دراصل تانیہ کے حق میں ایک مثبت پہلو بن گئی۔ جج نے بھویں چڑھائیں اور ریانا کو دیکھنے کا انداز بدل گیا۔ ریانا کے پاؤں کانپ گئے اور وہ کرسی پر دھڑام سے گر گئی۔ اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ 2 سال گزر جانے کے باوجود وہ اب بھی نرسوں کو رشوت دینے کے ثبوت ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس پر انہوں نے ان 2 نرسوں کو گواہ کے طور پر پیش بھی کر دیا۔ سب ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ تانیہ کے وکیل ابھی بھی بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا، جج صاحب، میری موکل ایک ڈانسر ہے جن کی آمدنی خاصی اچھی ہے، مگر وہ ہر سال اپنی زیادہ تر رقم پرائیویٹ جاسوسوں کو دیتی رہی ہے تاکہ وہ ان کی بیٹی کو ڈھونڈ سکیں۔ اگر وہ واقعی انہوں نے بچی کو خود چھوڑا ہوتا تو پھر وہ اپنی تقریباً ساری آمدنی کیوں خرچ کرتی؟ ان کے باوجود ریانا اب بھی میری موکل پر بہتان لگا رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے رپورٹرز کو رشوت دے کر عوامی دباؤ بھی ڈلوانے کی کوشش کی تھی تاکہ مقدمے کا رخ بدل سکے۔ میں عدالت سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ وکیل کے یہ پرزور و گنجار الفاظ کمرہ عدالت پرسکون چھا گئی تھی۔ مشاورت کے بعد جج نے فیصلہ سنایا، ریانا جونز کے جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے بچی کو چرایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ نہ تو جرم قبول کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی ندامت کا اظہار، لہٰذا یہ مقدمہ عدلیہ کے سپرد کیا جاتا ہے اور اٹارنی
جنرل کے دفتر کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ان پر فرد جرم عائد کرے اور زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے۔ یہ سنتے ہی ریانہ کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ سزا 30 سال کی قید تھی۔ 30 سال، جب وہ 30 سال بعد جیل سے نکلے گی تو وہ بڑھاپا اس پر طاری ہو چکا ہوگا۔ نہیں، وہ جیل نہیں جانا چاہتے تھے۔ عدالت کے اپنے طریقہ کار تھے۔ آج کے سماج صرف جوئل اور ریانہ کے درمیان بیٹی کی حوالگی کے مقدمے کے لیے تھی، لہٰذا کیس بند کر دیا گیا اور بغیر مکمل ٹرائل کے ریانہ کو وہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ اگلی پیشی تک عدلیہ کی نگرانی میں رہے گی۔ لائیو اسٹریمنگ میں تبصرے مکمل طور پر پلٹ گئے۔ سب ریانہ کو کوس رہے تھے، یا خدا، یہ تو حد سے زیادہ گھٹیا ہے، وہ عورت سرپایا شیطانی ہے۔ آؤ میں سب کو مختصر بتاؤں گی کیا ہوا۔ ریانہ نے صرف ان کے رشتے میں تیسری تھی، بلکہ اس نے ان کی بچی بھی چرا لی اور دعویٰ کیا کہ وہ اس کی اپنی اولاد ہے، اور اب وہ بچی کی حوالگی کے لیے لڑ رہی ہے۔ یہ عورت ناقابل معافی ہے۔ یہ جان کر کہ تانیہ برسوں سے اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی تھی، میرے دل کو بہت چھو لیا۔ میں پہلے جو تانیہ پر غلط تبصرے کرتا رہا، اس پر معافی چاہتا ہوں۔ میں بھی معذرت چاہتا ہوں۔ ایسی عورت ریانہ جونز کو سزائے موت ملنی چاہیے تھی۔ جی ہاں، اس نے نہ صرف بچی کو چرایا بلکہ سمجھتی ہے رہی کہ وہ درست کر رہی ہے۔ اسے کسی قسم کی ندامت نہیں۔ اگر اسے سزائے موت نہیں ملتی تو کم سے کم عمر قید تو ملنی ہی چاہیے۔ ایسی عورت کو زندگی بھر جیل میں رہنا چاہیے۔ میں عمر قید کی سزا سے متفق ہوں۔ 30 سال بہت کم ہے۔ میں بھی عمر قید کے حق میں ہوں۔ میں بھی پچھلی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ون پلس میرا موبائل نمبر، ون پلس میرا ID نمبر۔ عوامی رائے جھپکتے ہی بدل گئی اور لوگ تانیہ کے حق میں ہو گئے۔ جب ہتھکڑیوں میں جکڑی ریانہ کو لے جایا جا رہا تھا تو جل دوڑ کر آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ چلائی، میری بیٹی کو چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ سکتی ہوئی ریانہ چیخی، امی مجھے بچا لیں، امی بچا لیں، امی میں جیل نہیں جانا چاہتی، ابو مجھے بچا لیں۔ لیکن دونوں کے رونے دھونے کے باوجود پولیس والوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ریانہ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ جل وہیں سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ اگلے لمحے اس نے ریانہ کے وکیل کو پکڑا اور غصے سے چلائی، تم نے ابھی کچھ کہا کیوں نہیں؟ ہم نے پیسے دے کر تمہیں رکھا تھا، تم نے میری بیٹی کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ وکیل نے بیزاری سے کہا، محترمہ جونز، ہمارے معاہدے میں صاف لکھا تھا کہ موکل کیس سے متعلق کوئی بھی اہم معلومات نہیں چھپائے گا۔ آپ کی بیٹی نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی اور اب آپ مجھ سے حساب مانگ رہی ہیں۔ وہ بھی سخت برہم ہوا۔ ویسے بھی اگر مجھے پتا ہوتا بچی کسی اور سے چرائی گئی ہے تو میں بھی کبھی یہ کیس نہ لیتا۔ میرے بھی بچے ہیں، ایسے لوگوں کو تو جیل ہی جانا چاہیے۔ جل نے غصے سے کہا، جیل میں تو تمہیں جانا چاہیے، کمینے۔ وکیل نے گہرا سانس لیا اور بولا، خیر، میں تم سے مزید بحث نہیں کروں گا، بس یہ بتا دو کہ تم اور ریانہ ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے عوامی رائے کو اپنے حق میں کرنے کے لیے شور شرابہ کیا تھا۔ اب اس کا الٹا اثر پڑے گا۔ جل چونک گئے۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ پہلے تم دونوں نے ہنگامہ کھڑا کر کے لوگوں کو اپنی طرف کیا تاکہ عدالت پر دباؤ ڈالا جا سکے، لیکن اب وہی لوگ تمہاری بیٹی پر غصہ ہیں۔ اب سب زور دے کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو سزائے موت دی جائے۔ ایسی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو کم سے کم عمر قید کی سزا ضرور ہوگی۔ عمر قید؟ یہ سن کر جل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ وکیل کو حیرت سے گھورنے لگی، اس نے تو بس بچی چرائی ہے اور کچھ نہیں۔ یہ تم کس قسم کی بکواس کر رہے ہو؟ اس کی بے وقوفی دیکھ کر وکیل نے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا، بس سر جھٹک کر پلٹ گیا۔ یہ دیکھ کر جل نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، نہیں جاؤ، مجھے بتاؤ میں اپنی بیٹی کو کیسے بچا سکتی ہوں، مجھے بتاؤ۔ وکیل نے طنز کیا ہنسی چھوڑی، ایسی لڑکی کو بچانے کا کیا فائدہ؟ جیل سے نکل کر کیا کرے گی؟ پھر کسی اور کی بچی چرا لے گی۔ اب چاہے تم 3 گنا فیس دو، کوئی وکیل یہ کیس نہیں لے گا جب تک وہ اس پیشے کو چھوڑ کر ذلیل ہونا نہ چاہے۔ اب جیل مزید غصہ کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے وکیل کا بازو مضبوطی سے تھام کر کہا، نہ جاؤ، میں اب غصہ نہیں کروں گی، میں فیس واپس بھی نہیں مانگوں گی، بس مجھے یہ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ میں کیسے اپنی بیٹی کو عمر قید سے بچا سکتی ہوں؟ اسے نرم پڑتا دیکھ کر اور یہ سوچ کر کہ اب بھاری فیس بھی واپس نہیں کرنی پڑے گی، وکیل نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ہنسکی سے آواز میں بولا، ایک ہی راستہ ہے، تمہاری بیٹی کی سزا کم ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟
متاثر فریق سے معافی مانگو۔ اگر متاثر شخص اسے معاف کر دے تو شاید اس کی سزا کچھ ہلکی ہو جائے گی۔ متاثر فریق کی معافی۔ جل نے فوراً سر گھما کر تانیہ کو دیکھا جو جوئل کے ساتھ جانے کے والی تھی۔ وہ بالکل درست کہہ رہا تھا، اس وقت کیس کی مدعی تانیہ تھی، یعنی وہی اصل متاثر تھی۔ جل نے وکیل کو چھوڑا اور سیدھی تانیہ کے پاس پہنچی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر بولی، تانیہ میری بیٹی رک جاؤ، ماں کی مدد کرو، اب تم ہی ماں کی واحد امید ہو۔ جج کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم نے ریانہ کو معاف کر دیا، کہو کہ اب تم اسے قصوروار نہیں سمجھتی، ابھی جاؤ اور کہہ دو فوراً، ابھی کے ابھی۔ اس کی باتیں سن کر تانیہ کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس وقت اسے صرف حیرت ہی محسوس ہو رہی تھی۔ تانیہ نے جل کو گھورا۔ آہستہ آہستہ سے اس نے اپنا بازو جل کی گرفت سے چھڑایا۔ اس کی نظریں سرد تھیں اور وہ آہستگی سے بولی، کیا آپ جانتی ہیں بچپن سے میرا دل چاہتا تھا کہ اب آپ سے ایک سوال کروں۔ جل چونکی، کون سا سوال؟ کیا میں واقعی آپ کی بیٹی ہوں؟ تانیہ کی آنکھیں ہلکی سی سرخ ہو گئی۔ آپ ریانہ کے لیے اتنا سب کچھ کر سکتی ہیں لیکن میرے ساتھ اتنی شفاف کیوں رہی تھے؟ جل سکتے میں آ گئی مگر فوراً غصے میں بولی، میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کیا میں نے آپ کو پالا پوسا اور زندہ رکھا تاکہ آپ بڑی ہو کر مجھے ہی تنگ کریں؟ آپ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ آپ کو فوراً جج کے پاس جا کر کہنا ہوگا کہ آپ نے ریانہ کو معاف کر دیا، ورنہ کیا آپ کیا کریں گی؟ تانیہ نے ان کی طرف دیکھا لیکن اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہ تھا۔ جل اس کے رد عمل سے ہل گئی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ورنہ آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں مانیں گی؟ کیا آپ نے مجھے برسوں سے پہلے رشتہ توڑ نہیں لیا تھا؟ یا شاید آپ میری فیس نہیں بھریں گی لیکن کیا آپ نے مجھے کبھی پیسے دیے؟ یا شاید آپ مجھے کھانا نہیں دیں گی؟ یہ بات میرے بچپن میں بہت کارگر تھی جب آپ نے مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر کے کھانے پینے کو کچھ نہ دیا تھا تو میں واقعی ڈر جاتی تھی، لیکن اب میں وہ 4 سال کی بچی نہیں ہوں۔ جل آپ نے اب مجھے قابو نہیں کر سکتی۔ جتنا تانیہ بولتی کہ اس کی آواز اتنی سرد ہوتی گئی۔ جہاں تک ریانہ کا تعلق ہے، اچانک وہ جھکی، سر نیچے کیا اور جل کے کان کے قریب سرگوشی کی، کیا آپ جانتی ہیں استنگ فیملی نے عوامی رائے کو کیوں قابو نہیں کیا اور سب کچھ یوں ہی بگڑنے دیا؟ صرف اس لیے کہ ریانہ اپنی ہی دوا کا مزہ چکھے۔ جل سکتے میں آ گئی۔ جب وکیل نے ذکر کیا تھا تو اسے لگا تھا محض اتفاق ہے، مگر اب تانیہ کے باتوں سے صاف ظاہر تھا یہ سب تانیہ اور جوئل کی سازش تھی۔ جتنا زیادہ لوگ انہیں کوستے، جب سچ سامنے آتا تو ریانہ اور اس کا خاندان اتنا ہی شرمندہ ہوتے، اس لیے وہ پورے وقت خاموش رہے اور حتیٰ کہ رپورٹر پر بھی حملہ کیا۔ جل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اپنی بیٹی کو گھور رہی تھی جو اب اسے بالکل اجنبی لگ رہی تھی۔ تانیہ سیدھی کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں برف جیسی سردی تھی۔ اس نے کہا، اس نے میری بیٹی چھینی، میرا منگیتر چھینا اور میری بچی پر 5 سال تک ظلم کیا۔ جل چاہے آپ زندگی بھر میرے قدموں میں گڑ گڑاتی رہیں، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں معافی کا خط لکھوں میری لاش پر؟ یہ کہہ کر وہ پلٹی، جوئل کا ہاتھ پکڑا اور جانے لگی، مگر جل جو طیش میں آ گئی، اچانک سر اس پر چپٹی اور اسے پکڑ لیا۔ وہ چلائی، میں نے کیوں ایسی نحوست کو جنم دیا تھا؟ آپ دنیا کے لیے عذاب ہیں۔ مجھے آپ کو بچپن میں ہی مار دینا چاہیے تھا، آپ کو بھوکا مار دینا چاہیے تھا۔ نہ تانیہ اور نہ ہی جوئل نے سوچا تھا وہ واقعی کمرہ عدالت میں ان پر حملہ کر دے گی۔ جوئل نے تانیہ کے بال پکڑ لیے۔ وہ تانیہ کے چہرے پر ناخن مارنے ہی والی تھی کہ جوئل نے فوراً اس کی کلائی مضبوطی سے دبوچ لی، پھر زور سے اسے دھکیل دیا جس سے پیچھے فرش پر جا گری۔ جوئل نے اسے اوپر سے گھورتے ہوئے کہا، براہ کرم میری منگیتر کے ساتھ عزت سے پیش آئیں مسز جونیئر۔ یہ کہہ کر اس نے ناظرین کی قطار میں بیٹھے مسٹر جونز پر نظر ڈالی۔ مسٹر جونز نے فوراً اشارہ سمجھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور جوئل کو پکڑ کر پیچھے کھینچنے لگے۔ پھر ہی تانیہ اور جوئل کمرہ عدالت سے باہر نکل گئے۔ جو ہی وہ باہر نکلے وہ پارکنگ میں ثالث سے ٹکرا گئے۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو جوئل نے پوچھا، کیسا رہا؟ آج ثالث کے موجود ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ قرار کو قائل کر سکے کہ وہ گیلری میں مزید کوئی قدم نہ اٹھائے۔ ثالث نے جواب دیا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، قرار ایک انڈر ورلڈ کا آدمی ہے اور اس کے ارد گرد انڈر ورلڈ جیسا ہی روب ہے۔ جب سچ سب کے سامنے آ گیا اور ریانہ جونز گرفتار ہو گئی تو
اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ اس کے علاوہ قاتلوں کی تنظیم بھی شاید نہ تو اسلم خاندان کو ناراض کرنا چاہے گی اور نہ ہی مہدی خاندان کو۔ اس کی آواز ٹھنڈی ہو گئی جب اس نے مزید کہا، ورنہ میں نے اسے ملک چھوڑنے کا موقع کبھی نہیں دیا ہوتا۔ جوہل نے سر ہلایا۔ اس نے پہلے ہی اپنی پرانی محبوبہ کا قرض اتارنے کے لیے کافی کچھ کر دیا ہے۔ جب تک ریانہ اس کی بیٹی نہ نکلی وہ شاید اب ان کے لیے کچھ نہ کرے۔ اس کی بیٹی۔ یہ سنتے ہی ثالث اور جوہل کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا اور دونوں نے بیک وقت تانیہ کی طرف رخ کیا۔ دو بڑے خاندانوں کے سربراہوں کی نظر دیکھ کر تانیہ تھوڑی بے چین ہو گئی۔ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہوا؟ میرے کپڑوں میں کچھ غلط ہے؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے کپڑے موقع کے لحاظ سے بالکل درست تھے اور ان پر کوئی داغ بھی نہیں تھا۔ جب وہ سوچ رہی تھی، جوہل نے اچانک کہا، تانیہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے والد کون ہیں؟ تانیہ۔ اس نے آہ بھری اور کہا، یقیناً سوچا ہے، لیکن جب بھی میں نے دل سے پوچھا وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ ایک نکما اور آوارہ شخص تھا جس نے اسے دھوکہ دیا اور حاملہ کر دیا۔ آوارہ؟ یہ الفاظ سنتے ہی ثالث اور جوہل نے ایک دوسرے کی طرف میانی خیزی نظروں سے دیکھا۔ کچھ دیر بعد جوہل نے آہستگی سے کہا، کیا آپ کو نہیں لگتا قرار مور کے اندر بھی تھوڑی سی آوارہ پن کی جھلک ہے؟ تانیہ۔ عدالت کے کمرے میں جب سب لوگ جا چکے تھے تب بھی جل زمین پر لیٹی تماشا کر رہی تھی۔ میں نہیں اٹھوں گی اگر تم نے میری بیٹی کو نہ بچایا۔ تم بالکل بیکار ہو، ایسے باپ کا کیا فائدہ؟ مسٹر جونز پاس ہی کھڑے تھے۔ آخرکار انہوں نے کہا، اگر زمین پر لیٹنا ہے تو لیٹو، مجھے کیا؟ وہ فوراً وہاں سے چلے گئے۔ کلار جو اب بھی گیلری میں موجود تھا زمین پر پڑی جل کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر کھجایا۔ اس کے پیچھے کھڑے ماتحت نے پوچھا، باس آپ نے جوانی میں بھی اس نے آخر کیا دیکھا تھا؟ قرار کو بھی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے کھنکارتے ہوئے کہا، شاید اس وقت میں اندھا تھا۔ ماتحت خاموش رہ گئے۔ قرار آگے بڑھا اور جل کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی وہ کچھ کہنے والا تھا جل خود ہی اٹھ گئی، کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے دور ڈال جھاڑے۔ ابھی جو اس کا بے شرمی رویہ تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ قرار کو پرسکون نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ قرار نے کھنکارتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ جل نے قرار کو گھورتے ہوئے کہا، آپ کو میری بیٹی کو بچانے میں ضرور مدد کرنی ہوگی۔ قرار نے نظریں جھکا لیں، اس معاملے میں آپ درست نہیں ہیں اور میں بھی ایسا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اگر باہر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ بری طرح شرمندہ ہو جائے گا۔ مگر اچانک جیسے اس نے یہ کہا، جل نے فوراً کہا، کیا آپ جانتے ہیں یہ میں نے ریانہ کے والد کے بجائے آپ سے مدد کیوں مانگی؟ قرار نے سر ہلایا۔ جل نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ ریانہ اس کی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ قرار، وہ چونکہ آپ نے کیا کہا؟ جل نے اپنی انگلیاں بڑھائیں۔ ان میں دو بال پھنسے ہوئے تھے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ریانہ کے ساتھ چوری سے ٹکرا کر دوران اس کے بال نوچ لیے تھے۔ آپ اس کے اور اپنے درمیان ڈی این اے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ قرار شدید رہ گیا۔ وہ جل کو یقین نہ آنے والے انداز میں گھورنے لگا۔ اس کی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑے بالوں پر جم گئی اور گھبرا گئے۔ بولا، تم نے کیا کہا؟ جل نے گہرا سانس لیا اور بولی، تم خود ہی وقت کا حساب لگا لو۔ جب میں جونز فیملی میں بیاہی گئی تھی تب میں پہلے ہی 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ سوچو ذرا، اگر اس وقت میں حاملہ تھی تو بچہ کس کا ہوا؟ قرار نے گھبرا کر نگلا اور کہا، لیکن ریانہ جونز کی پیدائش کی تاریخ تو میل نہیں کھاتی۔ جل نے فوراً سے افسوس سے کہا، وہ اس لیے کہ میں نے ان کی پیدائش کا اندراج 4 ماہ بعد کروایا تھا۔ آخر میں جونز فیملی کی بدنامی نہیں چاہتی تھی۔ تم چاہو تو معلوم کر سکتے ہو، میں نے اپنی بیٹی کو ایک پرائیویٹ کلینک میں جنم لیا تھا۔ اس کے پاس اب بھی ریکارڈ ہوگا۔ ویسے بھی تمہیں بہرحال ڈی این اے ٹیسٹ تو کر ہی لینا چاہیے۔ جل نے بالوں کی لٹکار کے حوالے کی اور سمجھایا، یاد رکھو صرف جڑ والے بال ہی ڈی این اے ٹیسٹ میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ انہیں نقصان مت پہنچانا، اور ہاں، میری بیٹی کو یہ مت بتانا کہ وہ میرے شوہر کی اولاد نہیں۔ یہ اس لیے کہا تھا۔ قرار جیل میں ریانہ سے براہ راست کچھ نہ پوچھ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا، کم سے کم اتنا تو کر کے اپنی بیٹی کو زندہ سلامت رکھو۔ قرار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑ لیں اور کہا، فکر نہ کرو، اگر وہ واقعی میری بیٹی ہے تو کوئی اس کی جان نہیں لے سکتا۔ جل نے سکون کا سانس لی اور سر جھٹکتے ہوئے کہا، اب میں اسلم فیملی کے بچے پر کوئی حق نہیں جتاؤں گی۔ میری بس ایک التجا ہے، میری بیٹی کو جیل سے نکال کر باہر بھیج دو، اس کی باقی زندگی سنبھال لو۔
करार चंद लम्हे रुका, फिर हिचकिचाते हुए पूछा, अगर वो वाकई मेरी बेटी है तो तुमने शुरू ही में मुझे ये क्यों नहीं बताया? जल ने करार की खामोशी से घूरा तवील वक्फे के बाद उसने अफसोस से कहा, इब्तिदा में तो मैं सिर्फ तुम्हारी ताकत का सहारा लेना चाहती थी। उस वक्त मेरी बेटी किसी मुसीबत में नहीं थी और तुम मेरी मदद करने पर तैयार भी थे, तो मुझे सच कहने की ज़रूरत ही नहीं लगी। लेकिन अब जब मुझे यकीन हो गया कि तुम इस और मेहदी फैमिलीज़ को नाराज़ नहीं करना चाहते, तो मुझे मजबूरन सच बोलना पड़ा। करार काफ़ी देर तक खामोश रहा, फिर अचानक हंस पड़ा और बोला, चल, तुम्हें पता है ना, मैं एक बदमाश आदमी हूँ और जो लोग मुझसे झूठ बोलते हैं उनका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। बात सुनकर जल कांप उठी थी, मगर फिर भी डरते डरते बोली, जाकर डीएनए टेस्ट करवा लो। करार ने जवाब में सर हिलाया। जल के जाने के बाद उसका साथी बोला, बॉस, ये कैसे नामुमकिन है? क्या वो बच्चा चुराने वाली औरत वाकई आपकी बेटी है? करार ने तहवील चढ़ाकर मगर कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसने ठंडी सांस भरी और हुक्म दिया, कुछ आदमियों को जेल भेजो और रियाना जोन्स की तरह हिफाजत करो। जी बॉस। करार पलटा और गाड़ी की तरफ चल दिया। साथी ने पूछा, बॉस कहाँ जा रहे हैं? करार ने जवाब दिया, डीएनए टेस्ट लैब जा, मुझे एक काबिल एतमाद जगह तलाश करो। जी बॉस। दूसरी तरफ सालिस, जोएल और तानिया स्तंभनस वापस पहुंचे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, कोई आदमी आगे बढ़ा और जोएल के कान में हंसतगी से बोला, कुछ कहा। जोएल ने फौरन तेवरी चढ़ाई। एहसास तबीयत वाली तानिया ने फौरन पूछा, क्या हुआ? जोएल ने कुछ छुपाया नहीं। 5 साल ज़ाया करने के बाद दोनों के एक दूसरे को बहुत संभाल कर रखते थे। वो बोला, मैंने किसी को भेजा था ताकि जेल में रियाना को सबक सिखाए, लेकिन अभी खबर मिली है किसी ने उसके लिए मुदाखलत की है। तानिया ने फौरन पूछा, कौन? करार मोड़। तानिया ने इस नाम पर पेशानी पर बल डाले। जब से जोएल और सालिस ने अपना अंदाज इजहार किया तो तानिया को एक अजीब सा इज़्तिराब महसूस हो रहा था। क्या वाकई करार इसके वालिद हो सकते हैं? वो सोच में डूब गई और अपनी पैदाइश की तारीख के इर्द गिर्द का हिसाब लगाने लगी, लेकिन इससे ऐसा लगा हिसाब मिल ही नहीं खाता। ऐसा लगता था कि इसकी तारीख पैदाइश तकरीबन आधा साल पहले की है। इसके अलावा इसकी तारीख पैदाइश में गलती होना नामुमकिन था, क्योंकि रियाना इसके 1 साल बाद पैदा हुई थी। ये तो हो ही नहीं सकता था कि जल्द रियाना के साथ हामला हो गई हो जब वो तानिया के साथ हामला थी। बहरहाल दोनों के दरमियान सिर्फ 1 साल का ही फर्क था। जब वो सोचों में गुम थी तो सालिस ने कहा, ये बात समझ में नहीं आती। जोएल ने सर हिलाया। अगर ये सिर्फ एक पुरानी महबूबा की वजह से होता तो मोर रियाना की मज़ीद मदद न करता। आखिरकार स्तम्स और मेहदी तकरीबन पूरे अमरीका पर असर रखते हैं। कार के कातिल जितने भी ताकतवर हों, वो एक साथ 2 बड़ी फैमिलीज़ को नाराज़ करने पर तैयार नहीं होगा। यही वजह थी कि सालिस को अदालत में करार को धमकाने का हौसला मिला था। सालिस ने कहा, ये अजीब है, ज़रूर कुछ ऐसा है जो हमें मालूम नहीं। इसने अपना मोबाइल निकाला और शान और लॉरेंस को पैगाम भेजा, तहकीक करो करार मोल ने जेल में रियाना की मदद क्यों की? जोएल ने भी कहा, मैं भी अपने आदमियों को तहकीक के लिए भेजूंगा। जब 2 बड़ी फैमिलीज के सरबराह एक ही वक्त में किसी चीज़ की तहकीक करें तो नतीजे जल्दी में सामने आ जाते हैं। पैगाम भेजने के बाद सालिस ने एक बार फिर तानिया की तरफ देखा और अचानक कहा, मुझे अब भी लगता है कि तुम और करार मोर कुछ हद तक एक जैसे लगते हो। जोएल ने भी कुछ देर तक तानिया को घूरा और कहा, क्यों ना हम एक डीएनए टेस्ट कर लें, ये ज़्यादा महफूज होगा। इन दोनों मर्दों की नज़रें देखकर तानिया के होंठों के किनारे झटके और वो कुछ हिचकिचाई। इब्तिदा में वो इस ख्याल के सख्त खिलाफ थी, आखिरकार करार ने जल के साथ मिलकर इस पर जुल्म किया था। लेकिन दोनों की नज़रें देखकर ऐसा लग रहा था कि अब इसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। आखिरकार इसे सिर्फ सर हिलाकर हाँ कहना पड़ा। इसी वक्त लैला ऊपर से नीचे आई। लैला को देखकर सालिस चौंक गया और जल्दी से पूछा, परवीन की क्या हालत है? जोल ने भी फिक्रमंदी से इसकी तरफ देखा। लैला ने तेजी से जवाब दिया, फिक्र ना करें मिस्टर मेहदी, मिस्टर एहसन, बॉस बिल्कुल ठीक है। वो पिछले 2 दिनों से सो रही थी, इसीलिए मुझे डर था कहीं इनका ब्लड शुगर कम ना हो जाए। मैंने इन्हें अभी ग़िज़ाई सियाल दे दिया है। ये सुनकर दोनों ने सुकून का सांस लिया। लैला ने मजीद कहा, बॉस वाकई गहरी नींद सो रही हैं, फिक्र ना करें। सालिस ने सर हिलाया। लैला फिर ऊपर जाने लगी। वो खिंचाई करते हुए बोली,
پچھلے چند دن بہت تھکا دینے والے تھے۔ اس کے اوپر مجھے اس خوبصورت چور کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑی، اور اوپر سے میرا مطلب باز کی کزن کے ہسپتال میں۔ آخرکار میں اب ایک اچھی نیند سو سکوں گی۔ میں تو اب تک سوؤں گی جب تک قدرتی طور پر آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ثالث نے اچانک کہا۔ لیلی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ثالث نے کہا، لگتا ہے پروین آپ پر بہت بھروسہ کرتی ہیں، تو کیا آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں ایک DNA ٹیسٹ کرنے میں؟ لیلی